رمضان المبارک کا روحانی اور نورانی سفر آخری عشرہ میں داخل ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز مسلمان قوم، مسلمان امت 23 رمضان المبارک کا دن بسر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے دربار عالی میں گزشتہ رات ہونے والی طاق رات میں اللہ سے دعائیں مناجات کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت کے دربار میں دعا ہے، یہ مبارک گھڑیاں، یہ سعادتیں ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ، خیریت اور خوشیوں کے ساتھ بار بار اپنی زندگی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سامعین محترم، آج جس عنوان کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ عربی میں حبتن سے بنا ہے۔ اصل میں حبتن یا حبن کہتے ہیں دانے کو۔ کاشتکار جو دانہ زمین میں ڈالتا ہے، جو ہم زمین میں چھپا دیتے ہیں، پانی اس پہ آ کے اپنا کام کرتا ہے تو پھر خوبصورت پودا یا درخت یا شاخ یا کونپل باہر نکلتی ہے۔ اب وہ دانہ زمین کے اوپر نہیں رہتا، زمین کے اوپر رہے تو آم کا درخت بن جائے، سیب جیسے میٹھے پھل کا درخت بن جائے، کبھی نہیں ہوگا۔ گندم اور چاول اور یہ اناج ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دانے کو چھپانا ہوگا، اندر ڈالنا ہوگا، بونا ہوگا۔ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ محبت وہ نہیں ہوتی جو صرف زبان کی نوک پہ رکھی جائے، جو صرف زبانی دعووں میں رکھی جائے۔ ادھر دانہ زمین کی گہرائی میں چھپا، ادھر محبت تب محبت بنتی ہے جب دل والی زمین کی گہرائی کے اندر اسے چھپا دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی، زبانی محبت کا فائدہ نہیں، در حقیقت وہ محبت کارآمد ہوتی ہے، وہ محبت انسان کو لطف اور چاشنی اور مزہ اور مٹھاس دیتی ہے جو دل کے اندر ہو۔ اب یہی محبت بڑے زاویوں سے دیکھا جائے تو اپنے اندر مختلف مفہوم پیدا کر لیتی۔ میں کہتا ہوں مجھے دوست سے محبت، مجھے دکاندار سے محبت، مجھے اپنی گاڑی سے محبت، مجھے اپنے مکان اور اپنی کوٹھی سے محبت۔ اور یہی آدمی جب زبان سے کہتا ہے مجھے اپنی بیٹی سے محبت، بیٹے سے پیار، اور مجھے اپنے ماں باپ سے محبت، مجھے رب کے گھر مسجد سے محبت، مکہ اور مدینہ سے محبت، مجھے اپنے رب ذوالجلال سے محبت، اور چلتے چلتے محبت کی معراج جب ہونے لگتی ہے تو آدمی کہتا ہے مجھے آمنہ کے لال سے محبت ہے، صلی اللہ
अलैहि वसल्लम। तो मोहब्बत का लफ्ज खुद ब खुद माना दे देगा। गाड़ी से मोहब्बत क्या है, कोठी से मोहब्बत क्या है। फिर मोहब्बत दो तरह की है, एक है मोहब्बत करनी और नंबर दो होती है मोहब्बत हो जानी। मुझे गाड़ी से मोहब्बत करनी है बस, कोठी से मुझे बस मोहब्बत करनी है, मकान से मुझे मोहब्बत करनी है, दुकान से मुझे मोहब्बत करनी है। जब तक ये मकान मेरे इस्तेमाल के काबिल तो ठीक, नहीं तो और। दुकान मेरे नफ़े के सबब में है तो ठीक, नहीं तो कोई और। लेकिन जब बारी आती है मेरे रब की और मेरे प्यारे पैगंबर की, वहां मोहब्बत करनी नहीं, वहां मोहब्बत हो जानी चाहिए। वहां फिर सर कटता है, बिलाल की तरह कटवा दे, मगर मोहब्बत में कमी नहीं आनी चाहिए। वहां औलाद की कुर्बानी देनी पड़े तो जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु जैसी कुर्बानी हजरत अस्मा पे थप्पड़ बर्दाश्त कर रहे हैं, बाप से जुदाई बर्दाश्त कर रहे हैं, वतन से जुदाई बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर सिद्दीक अकबर बजुबान हाल कहते जा रहे हैं, हरी है शाख तमन्ना अभी बुझी तो नहीं। हरी है शाख तमन्ना अभी कटी तो नहीं। सिद्दीक अकबर कहते हैं, ये एक बेटा और बेटी, ऐसे हजारों बेटे और बेटे मिल जाएं, प्यारे पैगंबर की मोहब्बत पे निछावर किए जा सकते हैं। बिलाल को तपते अंगारों पे लिटाया गया, अहद अहद के नारे लगा रहे हैं। मालिक कहता है ये लफ्ज बदल दे, एक एक रब की बात करना छोड़ दे, मैं तेरे जुल्म और सितम में कमी ले आऊंगा। और फिर गुंजाइश भी है कि अल्लाह के नबी ने पैगाम भेजा कि बिलाल से जाकर कहो जरा आहिस्ता कलमा पढ़ ले, तेरी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बिलाल हबशी ने मोहब्बत की नहीं, मोहब्बत हो गई थी। जवाबन भेजा पैगाम, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा तो पहले भी पढ़ते थे, जबान पे रब की वहदानियत की दुहाई तो पहले भी थी। आज अगर पूछते हैं तो जब तपते हुए रेत के अंगारों पर लिटाकर भारी पत्थर सीने पर रखने के बाद जब रब की तौहीद का नारा लगा रहे हैं तो कुछ मजा ही और आ रहा है। मोहब्बत की नहीं, सहाबा को मोहब्बत, मेरे साथ बोलिए जरा, सहाबा को मोहब्बत हो गई है। हजरत जुनैरा हैं, उम्मे अम्मारा हैं। अबू दाऊद शरीफ में एक सहाबिया का जिक्र है, बूढ़ी खातून है। इन सब की जिंदगियों को पढ़ो। एक सहाबी आई बूढ़ी, अर्ज की अल्लाह के पैगंबर मुझे भी साथ ले जाएं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। मैं जंग में जाकर जख्मियों को मरहम पट्टी कर दूंगी, उनकी खातिर तवाज़ो कर दूंगी, और मैं क्या कर सकती हूं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किर्री फी बैतिक, ए मेरी प्यारी सहाबिया, अपने घर में टिकी रह, तुझे घर में रहते हुए ही अल्लाह शहादत का रुतबा अता फरमा देंगे। कायनात की खवातीन के लिए ये खातून मशाले राह बन गई। बाजार अपने काम से शायद जा सकती होंगी, दवाई के लिए जा सकती होंगी, रिश्तेदारों के घर जा सकती होंगी, बैतुल्ला आ सकती होंगी, मगर इस सहाबिया के दिल में प्यारे पैगंबर की मोहब्बत करनी नहीं थी, मोहब्बत हो जानी थी। रिवायात में आता है सारी जिंदगी इस खातून ने घर से बाहर कदम नहीं उठाया कि कहीं मेरे पैगंबर के हुक्म की नाफरमानी मुझसे ना हो जाए। किर्री फी बैतिक, कायनात की आने वाली खवातीन को सबक दे दिया। तुम चूड़ियां पहनने के लिए जा रही हो, शॉपिंग के लिए जा रही हो, ब्रांड के बैग और जूते और कपड़े खरीदने के लिए जा रही हो,
اپنے میک اپ کا سامان خریدنے جا رہی ہو، یاد رکھنا جواب رب کو دینا ہے۔ اگر تمہیں مغرب کی خواتین ٹیلی ویژن پہ نظر آتی ہیں تو تمہیں پیارے پیغمبر کی ازواج مطہرات میں زینب اور عائشہ اور حضرت خدیجہ اور بیٹیاں اور میرے پیغمبر کی صحابیہ جیسی خواتین آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ اللہ اللہ، بات کہیں دور نہ چلی جائے۔ محبت ہمیں ہونی چاہیے۔ جب مجھے محبت ہو جائے گی پھر مجھے پرواہ نہیں کہ نماز تراویح میں گاہک عروج پہ ہوتے ہیں، میری دکان کا کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے بھائیوں، جب محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عروج پہ چلی جائے گی پھر مجھے فکر نہیں ہوگی، میری دکان کا شٹر بند ہو جائے گا، نیچے ہو جائے گا، ڈاؤن ہو جائے گا، میری فیکٹری بند ہو سکتی ہے، میرا کاروبار بند ہو سکتا ہے، مگر رب کے دربار میں اللہ کے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میری حاضری میں کبھی کوتاہی نہیں آئے۔ یہ محبت نبی کے صدقے انسان کو اللہ جذبے عطا فرماتے ہیں۔ میں بات کو آگے بڑھاؤں تو کہاں لے جاؤں؟ میں یہیں سے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ مجھے پیارے پیغمبر سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو بھی محبت ہے؟ اونچی آواز سے کہہ دیں یارو، یہی تو محبت کام آنی ہے۔ جہاں باپ چھوڑ جائے گا، ماں چھوڑ جائے گی، بیوی بچے چھوڑ جائیں گے، وہاں پیارے پیغمبر کی شفاعت کے جھنڈے کے نیچے شامل ہو کے انشاءاللہ الحمد الحمد کے نعرے لگاتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا، مجھے محبت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر سے میرا رب محبت کرتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تھوڑی سی زندگی پیدا کریں، سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں، انشاءاللہ العزیز بات آگے چلے۔ مجھے پیارے پیغمبر سے محبت ہے۔ مجھے محبت ہے تو میں جوتا دائیں پاؤں میں پہلے پہنتا ہوں، بائیں میں اتارتے وقت بائیں سے پہلے نکالتا ہوں، دائیں سے بعد میں۔ مجھے مسجد میں جانا ہے دایاں پاؤں پہلے بایاں بعد میں، بیت الخلاء جانا ہے بایاں پاؤں پہلے دایاں بعد میں، نکلتے وقت اس کے الٹ، کھانے سے پہلے بسم اللہ، پانی سے پہلے بسم اللہ، وضو سے پہلے بسم اللہ، گھر آتے ہوئے السلام علیکم، اور اسی طرح دیگر میرے نبی کی سنتیں، ہاتھ سے کھانا کھانا، بیٹھ کے کھانا، 3 سانسوں میں پینا، لقمہ چبا چبا کے کھانا، اور حتیٰ کہ میرے شب و روز یہ ساری چیزیں میں ان طریقوں پر اس لیے عمل کرتا ہوں کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا، میں زندہ بھی رہ رہا ہوں اس لیے کہ میرے نبی کی سنت، اور جب مجھ پہ موت آئے گی میں اس وجہ سے بھی مروں گا کہ میرے سانس پورے ہو رہے ہیں، میرے زندگی کے شام اور دن ختم ہو رہے ہیں، میری زندگی کی رونقیں اب ختم ہونے والی ہیں، لیکن میں موت کو گلے اور سینے سے اس لیے بھی لگاؤں گا کہ دنیا سے جانا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی کی محبت نے تو مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ اب میں اپنے نبی سے محبت کرتا کیوں ہوں؟ اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر تو وہ ہستی ہیں کہ ان سے تو محبت میرے رب نے بھی کی ہے، میرے رب نے محبت کی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر تو اللہ کی نگاہوں میں بھی محبوب ٹھہرے ہیں، اللہ کی نگاہوں میں بھی پیارے ٹھہرے ہیں۔ آئیے ذرا قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مجھے قرآن مجید میں یہ بات نظر آتی ہے، آدم کی باری آئی، حضرت نوح کی باری آئی، حضرت ہود کی باری آئی، الزامات لگے، مخالفتیں ہوئیں، اللہ نے فرمایا نبیوں سے کہ جواب خود ہی دے دو۔ کوئی نبی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے یا قوم لیس بی ضلالۃ، کوئی کہتا ہے یا قوم لیس بی صفاحۃ، اے لوگو ہمیں بیوقوف کہتے ہو، ہمیں تم گمراہ کہتے ہو، ہم گمراہ نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے نبی بن کر آئے ہیں تمہارے پاس، اس کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے میرے پیارے پیغمبر کی
کہنے والوں نے ساحر و کذاب اور مجنون کہا۔ اللہ فرماتے ہیں آدم نے اپنی صفائی خود پیش کی، نوح نے اپنی صفائی خود پیش کی، ہود نے اپنا پلہ خود صاف کیا۔ نہ میرا پیغمبر، آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرا پیغمبر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، آپ کا وکیل صفائی میں خود رب ذوالجلال بن کے آ رہا ہوں۔ یہ وکالتیں وہیں ہوتی ہیں جہاں محبتیں ہوں، یہ وہیں ہوتی ہیں جہاں پیار ہو۔ اللہ میرے نبی کی محبت میں اتنے آگے چلے گئے، توجہ میری جانب، اللہ نے میرے نبی کے دشمنوں سے فرمایا ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ کبھی موضوع ہوا تو میں سناؤں گا۔ یہ اتنے سخت لفظ ہیں قرآن میں میرے نبی کے دشمن کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، بہتات لفظ بولتا ہوں، دوسرے لفظوں میں ترجمہ کروں تو آپ ڈر جائیں گے کہ میرے پیارے پیغمبر سے محبت میں میرا رب بھی اتنا جلال میں آ گیا کہ اللہ رب العزت نے لفظ بول دیے ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ میرا پیغمبر بات کرتے ہیں ان مخالفوں کی، ان کی تو نسل ہی خراب ہے، ان کا تو نسب ہی مشکوک ہے، ان کی تو پوری نسل ہی خراب ہے۔ میرے پیارے پیغمبر ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ ابو جہل مر جائے گا، عتبہ اور شیبہ کا نام بھی کوئی نہیں لے گا۔ آپ سے میری محبت اتنی ہے کہ حبشے کے کالے بلال کا ایمان میں پوری امت کے ایمان کے لیے معیار بنا کے رکھ دوں گا۔ یہ محبت نبی ہے۔ جو میرے نبی سے جڑ گیا، اللہ رب العزت نے کہا تو پھر اڑ گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ جو میرے نبی سے جڑ گیا وہ پھر اڑ گیا، پرواز کر گیا، اسے عزتیں مل گئیں، بلندیاں مل گئیں، مقام و مرتبے مل گئے۔ آئیے ذرا اللہ کے قرآن کے مطالعہ سے پہلے میرے پیارے پیغمبر ہی کا فرمان بتا دیتا ہوں۔ بخاری شریف سے پڑھنے لگا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو کہتا ہے میرا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے، میرا ایمان مضبوط ہو جائے، میرا ایمان جی ہاں اس کا درخت سایہ دار ہو جائے، میرے ایمان کی جڑیں مضبوط ہو جائیں، مجھے کوئی ہلانا بھی چاہے تو میں ہل نہ سکوں، بیٹے کی شادی آئے کوئی مجھے رسم و رواج پہ مجبور کرے تو میں اس کی بات پہ کان ہی نہ دھروں، اللہ کے نبی کی سنت کو میں سینے سے لگاؤں، تیرے دل میں یہ شوق پیدا ہو جائے، کاروبار میں کوئی مجھے سود کی طرف لے جائے، کوئی رشوت کی طرف لے جائے، کوئی ملاوٹ کی طرف لے جائے، کوئی جھوٹی قسمیں مجھے اٹھانی پڑے، میرا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، پیارے پیغمبر کی محبت اتنی مضبوط ہو جائے، مجھے جھوٹ بولنے سے روک دے، مجھے حرام کھانے سے روک دے، مجھے حرام دیکھنے سے روک دے، حرام بولنے سے روک دے، حرام قدم اٹھانے سے روک دے، حرام قلم چلانے سے روک دے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تو چاہتا ہے میرا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، دنیا بدل جائے میرا ایمان نہ بدلے، دنیا الٹ ہو جائے میرا ایمان پھر بھی سیدھا رہے، میرے اپنے مخالف ہو جائیں، بیگانے میرے اپنے بن جائیں، میرا ایمان پھر بھی مضبوط ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر ایمان کی یہ والی معراج تجھے چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو جائے میرے ایمان میں کمی نہ آئے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے،
تیری نگاہوں کے سامنے باپ کا بھی چہرہ ہے، تیری نگاہوں کے سامنے ماں کا بھی چہرہ ہے، تیرے نگاہوں کے سامنے تیری اولاد کا بھی چہرہ ہے، تیری نگاہوں کے سامنے تیرے کنبے اور قبیلے کے چہرے بھی ہیں، تیرے نگاہوں کے سامنے استاذ بھی ہیں، پیر و مرشد بھی ہیں، دوست اور سجن بھی ہیں، دشمن اور اپنے اور پرائے بھی ہیں، محلہ بھی تیرے سامنے، اپنا وطن بھی تیرے سامنے، اپنا ملک بھی تیرے سامنے، اپنی جائیداد بھی تیری نگاہوں کے اندر، اپنی گاڑی بھی تیرے نگاہوں کے اندر۔ نہیں نہیں، ایمان کی معراج اگر تو نے حاصل کرنی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں نگاہوں میں نیچے ہوں، میری ذات سب سے بلند ہو، یہ ایمان کامل ہوگا۔ گاڑی سامنے آ گئی، کوٹھی سامنے آ گئی، ماں باپ کا چہرہ سامنے آ گیا، اگر خلاف شریعت کام ہونے لگا ہے، اب پیارے پیغمبر کا چہرہ سامنے آ جائے۔ منڈیالہ کے نوجوانوں سنیے ایک طالب علم کا نکتہ، ایک طالب علم کا ذوق، ایک طالب علم کی بات۔ اللہ کو اپنے پیارے پیغمبر کے چہرہ پر انوار سے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا پیار، جب کبھی اللہ کا قانون آ رہا ہوتا ہے، اللہ کا آرڈر آ رہا ہوتا ہے، آگے چلتے چلتے اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ پر انوار نظر آ جائے، اللہ کو اپنے پیغمبر سے اتنی محبت، اللہ اپنے قانون کو پیچھے کر دیتے ہیں، پیارے پیغمبر کی لاج رکھتے ہوئے چہرے کو بلند کر دیتے ہیں۔ نہیں یقین آتا، قرآن کا طالب علم ہوں، اشاعت توحید کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، اللہ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ ایک خاتون آ گئی بڑی پریشان، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں چل رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آ گئی، اللہ کے پیغمبر میرا بدبخت خاوند، اپنے الفاظ تھے اس کے، میرے خاوند نے زبان سے یہ جملہ بول دیا ہے، اگر اس جملے کو دیکھا جائے میرے بچے یتیم ہو گئے، اگر یہ جملے کو دیکھا جائے میرے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، میں اپنے خاوند کے نکاح سے نکل گئی، میں اپنے خاوند کے گھر سے باہر آ گئی، بڑی میں پریشان ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں، مختار کل میں نہیں، اختیار اللہ کے ہیں، آرڈر میرے نہیں چلتے، آرڈر تو رب کے چلتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں۔ خاتون بیٹھ گئی، نہیں اللہ کے پیغمبر کوئی حل نکالیے، اللہ کے پیغمبر میرا مسئلہ حل کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر انتظار میں بیٹھ گئے، آسمان سے کوئی وحی آ جائے، آسمان سے کوئی آرڈر آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیارا پیغمبر ہمارا آرڈر تو یہاں پہ یہی ہے، اس کا نکاح باقی نہیں رہا، اس کے بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، شفقت کا ہاتھ اٹھ گیا، یہ اپنے خاوند کے نکاح سے نکل گئی۔ میرے پیارے پیغمبر اپنا قانون میں نے پیچھے کر دیا، آپ کے چہرے کی لاج رکھتے ہوئے میں نے اپنا قانون بدل دیا، میں نے اپنا آرڈر بدل دیا اور میں نے کفارہ نازل کر دیا ہے، اس کے خاوند سے کہو یہ صدقہ کر دے، یہ توبہ کر لے تو یہی تیری بیوی بن جائے گی، یہی تیرے بچوں پہ تیرا ہاتھ شفقت کا آ جائے گا۔ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے بتا دیا۔ اور پیارے پیغمبر سے نفرت کرنے والوں، کارٹون بنانے والوں، خاکے بنانے والوں، پیارے پیغمبر کی سنتوں کی توہین کرنے والوں، مجھے تو اپنے پیغمبر کے چہرے سے اتنا پیار ہے، میرا آرڈر آ رہا ہے عورت کا گھر بگڑ رہا ہے، میرا آرڈر آ رہا ہے بچے بے یتیم ہو رہے ہیں، میرا آرڈر آ رہا ہے ایک گھر بے آباد ہو رہا ہے، میں نے اپنے پیغمبر کے چہرے کی لاج رکھتے ہوئے اپنا قانون بدل دیا، پیارے پیغمبر کی بات کو بدلنے نہیں دیا ہے۔ کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے نبی سے۔ سورہ مجادلہ ہے، زہار کا مسئلہ آپ سنتے رہتے ہیں، یہاں پہ مسئلہ اپنی جگہ، کم از کم یہ تو سوچو، پیارے پیغمبر کے چہرے کی بات آئی، اللہ نے اپنا آرڈر پیچھے کر لیا، پیارے پیغمبر کا چہرہ بلند کر دیا۔ یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ آئیے ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دیں، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پورے قرآن مجید میں
یہ بات سارے اپنے دل پہ لکھ لیں. پارے کتنے ہیں قرآن کے؟ 40 تو نہیں ہے نا؟ اونچے آواز سے 40 تو نہیں ہے. کتنے پارے ہیں؟ 30. اللہ اللہ. سورتیں کتنی ہیں؟ اونچے آواز سے 114. قرآن مجید کی آیات کتنی ہیں؟ 6000 سے زیادہ. رکوع کتنے ہیں؟ شاید آپ کو معلوم نہیں. ٹھیک ہے. ربع کتنے ہیں؟ نصف کتنے ہیں؟ وغیرہ. صفحات کتنے ہیں؟ حروف کتنے ہیں؟ اوراق کتنے وغیرہ اپنی جگہ پہ. پورے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کا نام مبارک 4 مرتبہ ذکر کیا ہے. کتنی مرتبہ ذکر کیا ہے؟ نام کتنی دفعہ لیا ہے قرآن میں؟ 4. میں بات یہاں سے کرنے لگا ہوں، جس سے پیار ہو جائے نا تو بندہ اس کو تحفہ بھی عالی شان دیتا ہے. اللہ کو پیار ہے اپنے پیغمبر سے، جسم بھی سب سے اعلیٰ، ایسا پیارا جسم جیتے جاگتے اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر کو آسمان کی بلندیوں تک وہاں سفر کروا دیا جہاں جبریل کا تصور نہیں جا سکتا، اسرائیل کو جانے کی اجازت نہیں، کسی کو اجازت نہیں. جسم اتنا اعلیٰ، عطا اتنی اعلیٰ، رضا اتنی اعلیٰ، معافی اتنی اعلیٰ، وہیں اپنے پیغمبر کو نام بھی اتنا اعلیٰ عطا کیا. 4 مرتبہ قرآن میں لفظ محمد آیا ہے. اٹھائیے 4تھا پارہ، اٹھائیے 22واں پارہ، اٹھائیے 26واں پارہ، پھر 26واں پارہ. 4 مرتبہ اللہ نے اپنے پیغمبر کا نام محمد ذکر کیا. مڈیالہ کے نوجوانوں، آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب توجہ میری طرف. لفظ محمد اتنا پیارا، 4 حرف ہیں اس نام میں. کتنے حرف ہیں میرے بھائی زبیر صاحب؟ 4 حرف ہیں. میم، ہا، میم، پھر دال. ہائے میرے پیارے پیغمبر کے نام کو دیکھ کے سینہ ٹھر گیا. اس کی گہرائی میں جائیں، کتنا پیار کر لیا میرے رب نے. نام بھی ایسا عطا کیا کہ عقل حیران ہو رہی ہے. میم سے اشارہ ہے ماضی کی طرف، ہا سے اشارہ ہے زمانہ حال کی طرف، پھر میم سے اشارہ ہے زمانہ مستقبل کی طرف، اور آخر میں دال سے اشارہ ہے درود پاک کی طرف. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کا نام اتنا پیارا بنایا، اپنے پیغمبر کی ذات اتنی پیاری بنائی. تیری زندگی میں اگر تو رونق دیکھنا چاہتا ہے، اگر زندگی میں بلندی دیکھنا چاہتا ہے، میرے پیغمبر کی میم کو دیکھ، تجھے ماضی یاد آئے گا. ہاں کو دیکھ، تجھے حال یاد آئے گا. پھر میم کی طرف نگاہ اٹھا، تجھے مستقبل نظر آئے گا. پھر دال کی طرف دیکھ، تجھے درود پاک نظر آئے گا. اللہ سمجھانا چاہتے ہیں تیرا ماضی بھی، تیرا حال بھی، اور تیرا استقبال آنے والا زمانہ، تینوں زمانوں میں اگر کوٹھیاں نہ ہو تو گزارا ہو جائے گا، بلڈنگیں نہ ہو تو گزارا ہو جائے گا، دولت نہ ہو تو گزارا ہو جائے گا، پیسہ نہ ہو تو گزارا ہو جائے گا. ایک کام میں سستی نہ کرنا، تیرے تینوں زمانے پیارے پیغمبر پہ درود پڑھتے ہوئے گزرنے چاہیے. نام کتنا پیارا عطا کیا ہے. پھر ایک اور اشارہ سن لیجیے گا طالب علم کا. اللہ سمجھانا چاہتے ہیں دنیا میں قانون یہ ہے، کسی کا ماضی بڑا شاندار، حال کے اندر کام خراب ہو گیا، کسی کا زمانہ حال خوبصورت، ماضی بڑا برا ہے، کسی کا استقبال برا ہو گیا. میرے پیارے پیغمبر کو اللہ نے جو نام عطا کیا ہے، اللہ سمجھانا چاہتے ہیں میرے پیغمبر کا ماضی بھی شاندار، میرے پیغمبر کا حال بھی شاندار، میرے پیغمبر کا استقبال بھی شاندار. کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے پیغمبر کا ماضی دیکھ، حال دیکھ، استقبال دیکھ، اور اگر استقبال کی گہرائیوں میں جاتا ہے، میدان محشر دیکھنا، جنت دیکھنا، جنت کے بالا خانے دیکھنا. میرے پیغمبر وہ واحد ہستی ہیں، کسی کا ماضی شاندار ہے، حال خراب ہو گیا. حال اگر شاندار ہے تو ماضی میں کوئی کمی نظر آ رہی ہوگی. میرے پیغمبر کا نام بتا رہا ہے اللہ نے میرے پیغمبر کے تینوں زمانوں کو ہی شاندار بنا دیا ہے. ماضی میں بھی درود پڑھنے والے آئے، حال میں بھی پڑھ رہے ہیں، استقبال میں بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو نام اتنا پیارا دیا کہ جس نام کی محبتوں میں
ڈوب کر آدمی دیکھے تو محبت خدا نظر آ رہی ہے۔ چلیں ذرا اسی بات کا ذرا لطف لیتے ہیں۔ کوئی بھی نام ہے نا، اس کا ایک حرف ہٹا دو تو معنی بدل جائے گا۔ آدم، الف ہٹاؤ تو پیچھے دم رہ جاتا ہے، دم کا معنی اور وہ معنی نہیں رہتا جو پہلے والا ہے۔ اگر نوح کے شروع سے نون ہٹاؤ پیچھے واو اور ہاں رہ جاتی ہے، معنی بدل جائے گا۔ نوح کا معنی رونا، واو ہاں ملاؤ تو اور بات بن جائے گی۔ میرے پیارے پیغمبر کا نام مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس نام سے میم ہٹا دو تو پیچھے بھی معنی وہی ہے جو محمد کا ہے۔ محمد کا معنی تعریفیں کیا ہوا، میم ہٹا دو پیچھے رہ جاتا ہے حمد، حمد کا معنی بھی تعریف، اور اگر حمد میں سے ہاں ہٹا دو پیچھے رہ جاتا ہے مدن، مدن کا معنی ہے کھینچنا، پھیلانا۔ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر کی شان کو پورے دنیا میں پھیلایا، پورے عالم میں پھیلایا، پورے جہانوں میں پھیلا دیا۔ اور اگر میم کو بھی ہٹا دو پیچھے رہ جاتی ہے دال، دال سے بھی مجھے اشارہ مل گیا، الدال علی الخیر کفاعلہ، جو دوسروں کو نیکی کا راہ دکھائے اسے بھی ثواب اتنا ہی ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ ساری امت کی نمازیں ثواب میرے نبی کو، ساری امت کے روزے ثواب میرے نبی کو، ساری امت کے حج ثواب میرے نبی کو، ساری امت کی زکاتیں ثواب میرے نبی کو۔ یہ وہ نام ہے، پورا لفظ لیں پھر بھی وہی معنی، اور اگر ایک ایک حرف ہٹا دیں تو پھر بھی مطلب بڑا شاندار ہے۔ یہ کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے پیارے پیغمبر سے۔ آئیے آخری بات، 4 دفعہ ذکر ہے قرآن میں لفظ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور 4 دفعہ ہی اللہ نے انداز کیا رکھا ہے۔ چوتھا پارہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ دوسرا مقام مَا كَانَ مُحَمَّدٌ نَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ۔ اور چوتھے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ مڈیالہ کے نوجوانوں توجہ میری جانب، 4 دفعہ قرآن میں میرے پیغمبر کا نام مبارک، نام نامی، اسم سامی آیا ہے۔ 4 مرتبہ ہر دفعہ اللہ نے ایک بڑا عقیدہ بیان کر دیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اب میں کھولنے لگا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ 4 دفعہ میرے نبی کا نام مبارک آیا۔ اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے 4 عقیدے قرآن میں ذکر کرنے ہیں، وہ 4 عقیدے میں نے بیان کرنے تھے۔ میں نے اپنے محبوب کا نام لیا، میں نے اپنے لاڈلے کا نام لیا، میں نے اپنے پیارے کا نام لیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں جس طرح میرا محبوب سب سے اونچا ہے، میرے محبوب کو ملنے والی چیزیں بھی بڑی بلند و بالا ہیں۔ پہلی بات، چوتھے پارے میں میرے پیغمبر کا نام آیا، اللہ نے ایک عقیدہ سمجھا دیا، وہ عقیدہ ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، روح پرواز کر گئی۔ عمر پریشان ہے، بلال پریشان ہے، صحابہ پریشان ہے۔ آئے ابو بکر منبر پہ قرآن کی یہی آیت پڑھی ما کان محمد نبا احد من رجالکم۔ ابو بکر کہنا چاہتے تھے اے میرے یارو، بڑوں کے تابعدار بھی بڑے ہوا کرتے ہیں، حوصلہ کرو، صبر کرو، پیغمبر کی حدیث سامنے لے کے آؤ۔ اللہ کے پیغمبر اگر دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا دین باقی، آپ کی سنت باقی، آپ کی شریعت باقی،
اللہ نے پیارے پیغمبر کا ذکر فرما کے وفات النبی کا مسئلہ بتا دیا۔ میرے نبی ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے، میرے نبی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، آپ بھی موت کی آغوش میں آئے ہیں، موت کا جام پیا ہے۔ میرے اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی وفات سے تمہیں سمجھ میں آئے گا، جس پہ موت آ جائے، جسے نیند آ جائے، جسے اونگ آ جائے، وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ بگڑیوں کے لائق نہیں ہوتا، وہ جیاں کرنیاں اور بھرنیاں والا نہیں ہوتا۔ میرے نبی پہ موت آ گئی، میں نے مسئلہ سمجھایا، جب بھی عبادت کرنی ہے اللہ کے کسی نبی کی نہیں، ولی کی نہیں، شہید کی نہیں، عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے، چوتھا جمعۃ المبارک ہے، اللہ اللہ کے ذرا صدا بلند کریں، انشاءاللہ ہماری مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ حاجت روا صرف کون ہے؟ مشکل کشا صرف کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا صرف کون ہے؟ گنج بخش اور داتا صرف کون ہے؟ عالم الغیب اور حاضر و ناظر صرف کون ہے؟ اللہ نے پیارے پیغمبر کا نام ذکر کر کے وفات النبی بیان کر کے بتا دیا، جو فوت ہو جائے وہ سجدوں کے لائق نہیں، وہ پکارے جانے کے لائق نہیں، پکارے جانے کے لائق صرف کون ہے؟ بات لمبی ہو جائے گی، چلیں آگے چلیں۔ دوسری دفعہ نام آیا میرے نبی کا، اللہ فرماتے ہیں 22واں پارہ کھول، میرے پیغمبر کا نام آیا، میرے پیارے پیغمبر نام مبارک ذکر کر کے اللہ نے مسئلہ ختم نبوت بیان کر دیا۔ اور مرزائیوں سے یاری لگانے والوں، ہم جی انشاءاللہ موقع ملا تو اسرائیل کو تباہ کر دیں گے تباہ۔ ابھی تم سے تو سپرائٹ اور کوکا کولا بند نہیں ہو رہی، ابھی تو تم سے اسرائیلی مصنوعات بند نہیں ہو رہی، مرزائیوں کی مصنوعات بند نہیں ہو رہی، تم نے اسرائیل کا منہ کیا بند کرنا ہے؟ آؤ ختم نبوت کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے ارادہ کرو، اس عید کے دسترخوانوں پہ، ہماری گپ شپ کی محفلوں میں، ہماری دعوتوں میں انشاءاللہ مرزائیوں اور ان کے ہم نواؤں اور اسرائیلیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہوگا انشاءاللہ۔ غزہ کے مظلوم بچوں کی آوازیں کانوں میں ہیں، مظلوموں کا، شہیدوں کا خون آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ محبت نبی میں، ختم نبوت کی محبت میں ذرا ارادہ کرو، انشاءاللہ بائیکاٹ کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ نے پیارے پیغمبر کا نام مبارک ذکر کیا، مسئلہ ختم نبوت سمجھا دیا، تیسری بار میرے پیغمبر کا ذکر آیا، بعد میں فوراً قرآن کا ذکر آیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کا نام جس طرح سب سے بلند میں نے اپنے پیغمبر پہ اتاری جانے والی وحی قرآن کو بھی حق اور سچ بنا دیا ہے، میرے پیغمبر کا نام آیا، قرآن کی حفاظت کا مسئلہ بیان ہو گیا، اور چوتھی بار تو اللہ نے کمال کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، میرے پیغمبر کا نام آ رہا ہے، فوراً صحابہ کا نام آ رہا ہے۔ اللہ نے پیارے پیغمبر کے نام کے بعد عظمت صحابہ کو ذکر کر دیا، صحابہ کی عظمت کو ذکر کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح مجھے پیارے پیغمبر سے محبت، پیغمبر کے ابو بکر سے بھی محبت، عمر عثمان علی سے بھی محبت، عائشہ سے بھی محبت، زینب اور رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ سے بھی محبت، 4 مرتبہ میرے نبی کا ذکر قرآن میں، اللہ کی محبت دیکھیے، چاروں مرتبہ بڑا عقیدہ، ایک جگہ توحید بیان کر دی، دوسری جگہ رسالت اور ختم نبوت بیان کر دی، تیسری جگہ کتاب اللہ کی صداقت بیان کر دی، اور چوتھی نمبر پہ صدیق کا حسن بیان ہو گیا، عمر کی عدالت بیان ہو گئی، عثمان کی حیا بیان ہو گئی، علی کی شجاعت بیان ہو گئی۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں جس طرح میرے نبی کی ذات بڑی اعلیٰ، میرے نبی کو ملنے والے عقیدہ اور عمل اور صحابہ بھی بڑے اعلیٰ ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، میرے نبی سے محبت کیوں ہے؟ میرا رب محبت کرتا ہے، یہ محبت ہی تو نظر آ رہی ہے قرآن میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا پیغمبر تیرا ذکر کسی خطیب کا محتاج نہیں، کسی نعت خان کا محتاج نہیں، کسی شاعر کا محتاج نہیں، میں نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے، سبحان اللہ کہیے گا ذرا، تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب تیرے ذکر کی بلندی کو ضرورت نہیں کہ کوئی آ کے تیرا تذکرہ کرے، بلکہ اب تو بات یہاں پہنچ گئی ہے، جو تیرا ذکر کرے گا میں اسے بلند و بالا کر دیا کروں گا، میں اس کی عزت کو بلند کر دوں گا۔ مڈیالہ والوں، میرے نبی سے محبت ہے، ہاتھ کھڑا کیجئے۔
ہے محبت تو آئیے میرے پیارے پیغمبر کی آخری آرزو کیا تھی دنیا سے جاتے وقت؟ میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یہ میں آپ کا بھائی ہوں، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں. آپ نے دو ارشاد فرمائے، فرمایا نماز، نماز کی حفاظت کرنا، حقوق اللہ کو بیان کر دیا. فرمایا اپنے غلاموں کا خیال کرنا، یہ مطلب نہیں بیوی کا خیال نہیں، بچوں کا خیال نہیں، حقوق العباد بیان کر دیے، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. میں اپنے ان نوجوانوں سے بڑے پیار سے کہہ سکتا ہوں محبت میں آ کے، اگر یہ پوچھ سکتے ہیں آپ کی طبیعت کا کیا حال ہے، آپ بخار تھا، آپ صحت کیسی ہے، تو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں میرے بھائیو تراویح کا ٹائم ہے اور نماز بند نہیں، تمہاری دکان بند نہیں ہو رہی. تراویح اب تو مختصر صورتوں کے ساتھ ہو رہی ہیں. خواتین کی محنت جاری ہے، میرا کپڑا اچھا ہو، میرا بیگ اچھا ہو، میری عید کی شاپنگ اچھی ہو جائے. الصلاۃ الصلاۃ، محبت کا دعویٰ تو بڑا ہے، نماز کدھر گئی، تہجد کدھر گئے، نوافل کدھر گئے، صلاۃ التسبیح کدھر گئی؟ میرا نوجوان تیری صحت جوان ہے، کل ترس جائے گا کہ میں سجدہ کر لوں، ڈاکٹر منع کر دیں گے سجدے پہ پابندی ہے. آج اس وقت کو غنیمت کیوں نہیں سمجھ رہے؟ دکان کا شٹر نیچے نہیں ہو رہا، کاروبار بند نہیں ہو رہا. جب سانس بند ہوں گے تو کاروبار کا کیا بنے گا، دکان کا کیا بنے گا؟ پیارے پیغمبر سے محبت ہے تو ارادہ کرو نماز میں سستی نہیں ہوگی انشاءاللہ. جی ہاں، حقوق العباد میں سستی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اپنے بچوں کے تو کپڑے خریدے جا رہے ہیں، بڑے برانڈ کے سوٹ خریدے جا رہے ہیں، جوتے دیکھیں عالی شان خریدے جا رہے ہیں. محلے کی بیوہ یاد کیوں نہیں آتی؟ محلے کے یتیم بچے یاد کیوں نہیں آ رہے؟ محلے کے آپ کو غریب اور مساکین یاد کیوں نہیں آ رہے؟ تیرے چولہے تو جل رہے ہیں، تیرے دسترخوان پہ چار چار کھانے پڑے ہیں، اس غریب کا چولہا نظر کیوں نہیں آ رہا جو کئی دنوں سے جل نہیں رہا؟ آؤ میرے نبی سے محبت ہے. میرے پیغمبر بڑوں کے بھی نبی ہیں، جوانوں کے بھی نبی ہیں، عورتوں کے بھی نبی ہیں. میرے پیغمبر غریبوں کے بھی نبی ہیں، میرے پیغمبر امیروں کے بھی نبی ہیں، میرے پیغمبر تو یتیموں کے بھی نبی ہیں، میرے پیغمبر تو جی ہاں شہریوں کے لیے بھی نبی، دیہاتیوں کے لیے بھی نبی. آخری جملہ بول رہا ہوں، میرے نبی تو اپنوں کے بھی نبی ہیں، میرے نبی تو بیگانوں کے بھی نبی ہیں، دشمنوں کے بھی نبی ہیں. اس پیغمبر سے محبت کرنی میرے ایمان کا حصہ ہے. میں ناز کرتا ہوں اپنی پیدائش پہ، میں ناز کرتا ہوں اپنے دنیا کے آنے پر کہ اللہ نے مجھے اپنی نبی کی امت میں پیدا کیا ہے، اور میں فخر کروں گا اور میں دعا کر رہا ہوں کل قیامت کے دن اللہ مجھے پیارے پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما دے. مجھے جنت میں بلند مقام نہ بھی ملے، ایک ہی تمنا ہے، یا اللہ جنت میں پیارے پیغمبر کے چہرے پر انوار کا دیدار کروا دینا. میری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی، میری پیاس ختم ہو جائے گی، جی ہاں میری دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. میرے پیارے پیغمبر کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر چہرے پہ داڑھی ہوگی، پھر سنت نبی پہ میرا عمل ہوگا، میری ماں بہن پردے کی پابند ہوگی، نماز کی پابند ہوگی، جھوٹ ختم کیا جائے گا، غیبت میں نے چھوڑنی ہے، چغلی میں نے چھوڑنی ہے، بد نظری کو میں نے چھوڑنا ہے. یہ ساری چیزیں سینے سے لگانی ہے. جب موت آئے گی سارے رو رہے ہوں گے، تو مسکراتا ہوا جنت میں جا رہا ہوگا. وآخر دعوانا